बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग देख रहे हैं बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। हर रोज़ शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये प्रोग्राम आप लोग देखते और सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात रहती है बराह रास्त। ये प्रोग्राम आप लोग देखते हैं कोहिनूर टीवी के स्क्रीन पे। और इस प्रोग्राम में आप सब जानते हैं उलमाए किराम जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए आप लोगों के सवालात जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, सवालात के लिए आप लोगों को लाइव कॉल के लिए नंबर्स दिए जाते हैं जो कि टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग उन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। सवाल करना चाहें, हमारे साथ बात करना चाहें, कुछ भी आप जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यकीनन आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश हर रोज़ यही होती है कि प्रोग्राम इस्तिखारा है और इस्तिखारे में चूँकि सवालात के साथ साथ एक मौजू का भी इंतखाब होता है और उस मौजू पर अपने उलमा से हमारी गुफ्तगू रहती है। और ये कोशिश रहती है कि इस्तिखारे के एतबार से भी कुछ सवालात, कुछ मौज़ूआत ऐसे हों जो कि अवामुन्नास देखने वालों में, सुनने वालों में आसान तरीक़े से जो है वो आप लोगों तक पहुँचाए जाएँ। और हम इसीलिए कोशिश करते रहते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर बात की जाए। आज भी जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे इस कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म पे। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हर रोज़ की तरह आज भी आप हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी। कल हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, चूँकि बहुत से लोगों का इसरार था इस हवाले से, इस्तिखारे के एतबार से गुफ्तगू की गई, यानी इक़साम के हवाले से और शरई तौर पर क्या हुक्म है उस हवाले से। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने प्रोग्राम में डिस्कस की अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए। और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं, ईमान की जो कमज़ोरी है हमारे अंदर, ये जो चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं, यानी मजबूती हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर ईमान की इस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर बंदा मोमिन की, एक मुसलमान की होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास करम है, फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब की जो गैदरिंग्स हैं, हम सब की मुलाकात है, हम सब के जो अज़ीज़ व अक़रबा हैं, हम सब के जो भी जो है वो इर्द गिर्द के लोग हैं हमारे क़ुर्ब व जवार के, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी गैदरिंग्स होती हैं और हमें सीखने को मिलता है। और हम जहाँ कहीं भी बैठते हैं हमारी जानिब से कोई ना कोई ऐसी एक शख्सियत उस प्रोग्राम में होती है कि हमें कुछ ना कुछ कोई इल्मी नुक्ता भी हासिल होता है। मुख्तलिफ़ फिर ज़ाहिर हर बंदे के अपने अपने ताल्लुकात होते हैं। हमारी जो ईमान की कमज़ोरी है इसकी ख़ास वजह क्या है, यानी हमें जो तवक्कुल जो है वो उस करीम की ज़ात से जो हमारा उठ चुका है, इस सेंस में मतलब हमारे अंदर यकीनन कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं। वो तो जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, जिसने वादा किया रिज़्क़ देने का, वो तूफ़ान हो, बारिश हो या फिर कोई भी ऐसा मामला हो, लेकिन जब इंसान घर से निकलता है रिज़्क़ की तलाश के लिए, अपने कारोबारी मामलात के लिए जाता है, अपनी जगह पर जाकर बैठता है, जिस चीज़ का वादा उसकी जानिब से है वो इंशाअल्लाह मिलेगा। वक्त का तयन है और वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन ये जो ईमान की कमज़ोरी है हमारे अंदर, अपने अंदर जो है वो, यानी हमें ना चाहते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये काम मेरा नहीं होगा। एक मायूसी सी, एक जुमला अजीब सा हमारे लफ्ज़ जो हैं हमारे होंठों पे हर वक्त जो है वो रहते हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब कुरान से दूरी है, साहिब कुरान से दूरी है, हमारे ज़िंदगी के मामला ठीक नहीं है, हमारे अपने जो है वो मामलात ज़िंदगी में जो मामूल है हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से मुलाकात, ये सब चीज़ें, इसमें कुछ मसला है या फिर क्या परेशानी है, इस पर भी शायद इंशाअल्लाह आज पीर साहब क़िबला से गुफ्तगू रहेगी। हमारे ईमान की जो कमज़ोरी है इसकी वजह क्या है, इसकी बुनियाद क्या है जो बुनियाद बन चुकी है और इस कदर हम लोग आगे जा चुके हैं, इसका हल भी देखेंगे इंशाअल्लाह। पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हज़रत अल्लामा साहिबजादा क़िबला सोहरवर्दी साहब से आज के इस प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाह पीर साहब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब।
جو بھی جس موضوع کا بھی آپ انتخاب کرتے ہیں یا جس موضوع کو آپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور جس صورتحال سے آج ہم گزر رہے ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ جو اصل حقیقت میں مومن تھے اور جن کا ایمان مضبوط تھا، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو۔ اللہ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ایک عرصہ دراز سے یہ ایک نظام چل رہا ہے کہ بندہ مومن کو کسی صورت آپ زیر نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ کر کیسے سکتے ہیں کہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں اور جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، ایمان ناقص ہے، اس کی صورت ایک ہی ہے کہ ان کے اندر سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو۔ اللہ۔ ایمان ہمارا وہی ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بے شک۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ایمان ہمارا ضائع تو نہیں ہو رہا، لیکن صورتحال یہ پیدا ہوتی رہی اور ہو رہی ہے کہ کچھ ظاہری لحاظ سے مسلمانوں کا حلیہ چینج کر دیا گیا، کچھ باطنی طور پر ہمارے بہروپی قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے طرح طرح کے فتویٰ جات، طرح طرح کی باتیں طرح طرح کر کے ہر وہ پہلو، ہر وہ بات، ہر وہ کام اختیار کیا کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جائے۔ بالکل ایسے مکمل تو نہیں نکال سکے، لیکن وسوسے تو انہوں نے پیدا کر دیے، ایسی، اور اپنے کام میں وہ جاری ہیں، وہ اپنے کام میں جاری ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ظاہری لحاظ سے بھی ہماری صورت، وہ جو بندہ مومن کی ظاہری صورت تھی اس کو چینج کیا گیا، مساجد مدارس سے نکال کر یونیورسٹیز، کالجز، اسکول، کلب، ان تمام چیزوں کی طرف اسی بندہ مومن کو راغب کیا گیا، اور باطنی طور پر طرح طرح کے فتوے جاری کیے گئے، ہمارا روحانیت کو ختم کیا گیا، ہماری اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپ کی کوئی کسی صفت کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی صفت کا انکار کرتا ہے، ایسے نہیں ایسے، یہ نہیں، یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ایمان ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اب ہماری وہ نماز ختم تو نہیں کر سکتا شیطان، ہم نے نیت کر لی ہے، لیکن نماز کو ناقص تو کر سکتا ہے، ایسے ہی ہماری توجہ نماز سے ہٹا دیتا ہے، ہمارے طرح طرح کے خیالات ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، ہم کبھی اپنے سر کی طرف ہاتھ لے کے جاتے ہیں، کبھی پاؤں کی طرف لے جاتے ہیں، جتنی بھولی ہوئی باتیں وہ ساری یاد کرا دیتا ہے، جتنے وہ ہمارے حساب کتاب ہوتے ہیں وہ لین دین وہ سارا نماز کے اندر، اب وہ اسے پتہ ہے کہ اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی ہے، اب یہ نماز تو پڑھے گا، آخر تک سلام بالسنہ تک تو جائے گا، لیکن اس کو مکمل نہیں ہونے دینا، میں نے ناقص کرنا ہے۔ یہی سیم بات ہے کہ جب بندہ مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے تو قرآن نے اسے کہا ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ اس روئے زمین کے کسی خطے میں رہتا ہے، اب اس کا نام مسلمان ہے، مسلمان تو ہے، وہ مسلمان تو وہ رہے گا، لیکن اب اس مسلمان کی ظاہری اور باطنی حالت چینج کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جائے گا کہ یہ مسلمان بھی رہے گا اور مسلمان والے کام جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ بھی کمزور کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے ہے نا کہ قرآن پاک میں منافقین کی وہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور پوری ایک منافقون جو ہے وہ ایک صورت نازل ہوئی کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی وہ لوگ تو کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے رسول یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا، لیکن میں رب ہو کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں رب ہو کے گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔
اب صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، اب ظاہری لحاظ سے آپ کلمہ پڑھتے رہیں، ظاہری لحاظ سے آپ ساری باتیں کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، منافقانہ کردار، ایک تو ہوتا ہے نا دنیا داری کے ساتھ منافقت کرنا، کہ آپ کو کوئی اور بات کی جائے، دوسرے کو، دنیا داری نظام میں منافقت ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ منافقت کرنی ہے، اس کا تو سیدھا سیدھا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اس دین کے ساتھ ہے، کہ آپ ظاہری لحاظ سے مانیں بھی اور باطنی لحاظ سے نہ بھی مانیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، آپ زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو پھر دل سے اس کی تصدیق بھی کریں۔ آپ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، جہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے ہیں، جہاں پر بیٹھتے ہیں۔ منافق کی یہی علامات ہے نا کہ وہ اندر سے اور ہے، اقرار کر رہا ہے، ظاہری طور پر مان رہا ہے، تو باطنی طور پر وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ تو ناقص جس چیز کا آپ آغاز کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایمان، دیکھیں اگر قرآن پاک کی ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں، سورۃ نساء کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ دیکھیں نا، پہلا جو ہے وہ خطاب ہے، پہلا خطاب ہے، اور یہ خطاب جو ایمان والوں کا ہے، یہ کو قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں، کوئی 88 مرتبہ یہ قرآن پاک میں یہ خطاب، اس خطاب سے اہل ایمان کو پکارا گیا ہے۔ پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسول، ایمان لاؤ۔ اب کیا بات ہے کہ ہم ایمان والا بھی رب نے ہمیں خطاب سے پکار بھی دیا اور پھر حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو وہی آپ کی بات آ گئی کہ ہم وہ ایمان لائیں جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، وہ ایمان لائیں جو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا ایمان تھا، وہ ایمان لائیں جو اصحاب صفہ پہ بیٹھ کر حضور کی زیارت کرنے والوں کا ایمان تھا، کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ بس یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ پھر وہ ایمان لائیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے ایون کے بڑھ کر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں، بے شک، تو پھر آپ کا ایمان کامل ہے۔ اس حدیث، اس بخاری کی حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کریں۔ اگر آپ اپنے آقا سے محبت میں کسی اور کو بھی شامل کر لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ایمان وہ کامل نہیں ہوگا، وہ ناقص ایمان ہو جائے گا تھوڑا سا۔ اور یہ کوئی حضور نے کسی عام بندے کو نہیں فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب کو فرمایا ہے، واہ واہ واہ، عمر ابن خطاب کو فرمایا ہے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز سیدھے رستے پر اللہ نے ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہم نے نیت کی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو پہلے ہی ہمیں سیدھے رستے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اقرار کس چیز کا ہے؟ پھر اقرار کس چیز کا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس سیدھے رستے پر لا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر چلا، اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں مضبوط کر دے جس رستے پر لاگے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، جس ایمان کو تم لا چکے ہو مکمل طور پر اس ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں کسی اور چیز کو شامل نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ ہمارا رب ہے، بے شک، سب کچھ وہی ہماری طاقت ہے۔
وہ سب سے بڑا سپر پاور ہے، بے شک، اور اسی کی طاقت ہے، دینے والا بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات کو بنانے والا میں ہوں، تو پھر کسی پر بھروسہ کیوں، کسی پر توکل کیوں؟ یہی بات تھی کہ کل ہم استخارہ پروگرام کر رہے تھے، تو یہی بات ہے نا کہ ہم کسی غیر کے سامنے چلے جائیں، اور جو شریعت سے باہر بندہ ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ یہ میرا کام کر دیں، بالکل، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ شریعت سے اللہ والوں کے پاس ضرور جائیں، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو شریعت پر چلتے ہیں، جو طریقت پر رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کی صحبت میں ٹائم گزاریں، ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان طاقتور ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو اچھی اچھی ایڈوائس کرے گا، نصیحت کرے گا، اچھی باتیں کرے گا، شریعت کی باتوں پر چلنے کی آپ کو وہ کہے گا کہ آپ شریعت کی باتوں پر آپ نماز کی پابندی کریں۔ ایمان اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کا ایمان طاقتور ہوگا، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ تو اس لیے ایمان کو طاقتور، اب دیکھیں نا ہم کلمہ ہی پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، یہ تو سب کا کلمہ تھا، بے شک، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہر ایک کا کلمہ تھا، جملہ تو اگلا بدلا ہے، ٹھیک، لا الہ تو ہر نبی کا ہے، بالکل، اگلا جملہ بدلا ہے، جو نبی آیا اس کا آگے نام آتا رہا، لیکن ہمارے کلمے میں محمد و رسول اللہ یہ پڑھنے سے پھر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام جاری لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور گفتگو بھی ہماری آج کے موضوع پر علامہ صاحب قبلہ سے جاری ہے۔ بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کو ایک مرتبہ پھر کہیں گے، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے قبلہ پیر صاحب سے ایمان کی کمزوری کی جو علامات ہیں اس کی جانب جو اشارہ ہے وہ آج ہماری گفتگو ہے، اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ جی، آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام آپ لوگوں کے لیے دیے جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پیغامات آپ اس صورت میں ہم تک پہنچانا چاہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ لائیو اسٹریم کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے رہتے ہیں۔ گفتگو ہماری جاری تھی، اور سہروردی صاحب نے آغاز میں بہت خوبصورت انداز میں اس چیز کی وضاحت کی کہ ہمارے اندر اگر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ کس طرح پائی جاتی ہیں اور کس انداز میں ہیں، اور آقا کریم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہی ہمارا ایمان ہے، اور آپ سے محبت میں جب کوئی کمی آتی ہے یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے ٹریک سے اترتا ہے اور ڈگمگاتا ہے، اور یقیناً پھر ایمان میں جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے، چونکہ جس چیز کا ذکر یقیناً قرآن کریم میں ہے اسی کی تلقین دیتے ہوئے آپ کے اور میرے ہم سب کے آقا و مولا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دین اسلام کو انتہائی محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس پیغام کو عام کیا، لوگوں تک خود جو ہے وہ جا جا کر اس چیز کو بتایا کہ فلاں وقت میں فلاں کام اس طرح کرنا ہے۔ تو یقیناً ہمارے اندر وہ جو پھر کمزوری آ جاتی ہے، اور پھر توکل جو ہے وہ اس بارگاہ سے اٹھ جانا، یہ بھی بڑا عجیب سا جو ہے وہ عمل ہمارا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان بیک ہوتا ہے ان سب چیزوں سے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان کی جو گیدرنگز ہیں یا انسان کا جو ملاقات کا سسٹم ہے وہ بھی لوگوں کا بدل جاتا ہے۔ پھر اس طرح کی گیدرنگز ہو جاتی ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں کچھ رہنمائی اس حوالے سے کی جائے، ساتھ میں آپ کی کال سے عمل کی جائیں۔ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب فتیہ نیازی میرا نام ہے، میری والدہ کا نام جزیر بیگم ہے۔ میں تہجد گزار ہوں، کثرت سے قرآن پاک پڑھتی ہوں، میں ساری جو کچھ مجھے پڑھنا بتایا جاتا میں پڑھتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میرا سامان پوری سیکیورٹی کے باوجود پیسہ سونا غائب ہو جاتا، میرا خاندانی زیور بھی گم ہو گیا،
ساری چیزیں سیکورٹی کے بعد، اور اس طرح تو حد ہو گئی کہ میں نے اپنے پیسے قرآن پاک میں رکھتے تو پھر تالے لگائے تھے، اور بسم اللہ شریف پڑھتی ہوں، آیت الکرسی پڑھتی ہوں، جو کچھ سیفی صاحب نے حصار بندی کا بتایا تھا وہ لگاتار کر رہی ہوں۔ یہ 2 سال سے میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا، آپ پلیز مہربانی مجھے گائیڈ کریں، مجھے اب کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا۔ سوال آپ نے کیا ہے اور یقیناً آپ کا پورا سوال، آپ کی گفتگو ہم تک پہنچی ہے۔ وظائف بھی کرتی ہیں، نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، لیکن 2 سال سے پیر صاحب یہ فرما رہی ہیں کہ یہ مسئلہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی غائب ہو جاتی ہیں، سونا بھی، پیسے بھی، زیورات، گھر کی چیزیں، ایون کہ 1-2 مرتبہ وہ جو بتا رہی تھی کہ قرآن پاک میں شاید انہوں نے پیسے رکھے ہیں اپنے، کچھ ایسا انہوں نے بتایا ہے۔ تو یہ 2 سال سے ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، پریشان ہیں، ظاہر ہے پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ جاننا چاہ رہی ہیں، ان کی آپ رہنمائی فرمائیے گا پیر صاحب۔ دیکھیں میری بہن، 2-3 چیزیں اس میں انوالو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کچھ افراد اور بھی رہتے ہیں تو صاف ظاہر چیزیں جب گم ہوتے ہیں، یہ کوئی ہوائی چیزیں تو اٹھا کے لے کے جاتی نہیں ہیں، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، تو گھر کا ہی کوئی فرد ہوگا کہ جو کوئی نہ کوئی چیز آگے پیچھے کر لیتا ہوگا۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، پھر آپ وہ کر لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور وسوسہ پیدا ہو چکا ہے کہ شاید میری چیزیں کوئی غائب ہو جاتی ہیں، کیسے غائب ہوتی ہیں، کیسے نہیں ہوتی، گھر کے افراد موجود ہیں تو پھر گھر کے افراد پر نگرانی کریں، کہ ان میں سے یہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ گھر کی چوری گھر والے ہی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو سورۃ رحمان جو ہے اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھ کر آپ گندم کے دانے لے کر 21 دانے لے لیں گندم کے، اور ان پر 3 مرتبہ سورۃ رحمان آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ وہ گھر کے کونوں میں آپ نے 3 کر کے دانے جو ہے نا وہ گھر کے کونوں میں رکھ دیں، 21 ہیں، 7 مقامات پر اس کو رکھ دیں، وہ کیڑیاں یا کیڑے جو بھی ہوں گے وہ کھا جائیں گے۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ کسی اور طرح سے شکوک و شبہات کی وجہ سے یا کوئی شک ہے کہ کوئی عملیات کے ذریعے چیزیں ہیں، اگر یہ ہے ان چیزوں سے آپ کے ذہن میں وسوسہ، تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ 21 دانے گندم کے لے کر سورۃ رحمان 3 دفعہ پڑھ کر آپ دم کر کے 7 مقامات پر وہ رکھ دیں، وہ کیڑے کھا جائیں گے اور وہ چیزیں آپ کی محفوظ رہیں گی۔ اس کے بعد یہ چیزیں گم نہیں ہوگی اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ادروائز اپنے گھر کے افراد جو ہیں ان پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں نہ اٹھا لیتے ہو۔ چلیں جزاک اللہ جی، جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن جو آپ نے سوال کیا ہے، اور چونکہ سچویشن کچھ ایسی ہے کہ پریشانی بھی ہوتی ہے، اور پھر جس طرح پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے گھریلو معاملات پہ بھی اور گھر والوں پہ نظر رکھی جائے، اور ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا، کچھ ماحول اور کچھ ظاہر ہے ایسا سسٹم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی توجہ آپ اپنے معاملات پہ دیں، ارد گرد کے لوگوں پہ۔ دوسرا جو آپ کو آیات بتائی ہیں وظائف کی صورت میں، یہ آپ کیجیے گا انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو ضرور آپ کی رہنمائی بھی ہوگی، اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ مالک کائنات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی آپ کی چیزیں ہیں یا پھر جو آپ کے معاملات ہیں وہ آسانی کی طرف جائیں۔ باقی نماز کی پابندی تو آپ کی ہے ہی، اور قرآن کی تلاوت بھی ہے، وظائف بھی ہے، بس کچھ اس سے ریلیٹڈ ہی علامہ صاحب قبلہ جس طرح یہ ہماری بہن کا سوال تھا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ان کے دل میں بھی خیالات آتے ہیں شاید، اور یقیناً آتے ہیں بلکہ، کہ ہم تو بہت جو ہے وہ نماز کے، روزہ، زکوٰۃ کے، خیرات، صدقہ و خیرات کے پابند ہیں، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، وظائف بھی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا، یا ہم مسائل کا شکار رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں جا کر ایسا ایک موقع آتا ہے کہ ان کی زبان پہ شکوہ ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس سینس میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ اور شکوہ ہماری زبان پہ ظاہر ہے اس کریم کے لیے تو نہیں آنا چاہیے، اگر کوئی ایسا سوال ہے جو ہمیں اس بارگاہ میں اس التجا کے طور پہ پیش کرنا ہے تو وہ کیا انداز ہونا چاہیے،
یہ بھی آپ تھوڑی سی رہنمائی ہمارے دیکھنے والوں کی فرمائیے۔ نہیں سلطانی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے شکوہ کرنا کیوں ہے؟ کرنا کیوں؟ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ شکوہ کس سے کرنا ہم نے؟ چلے بندوں سے تو شکوہ کر سکتے ہیں، رب سے کیوں ہم شکوہ کریں گے؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ بے شک بے شک۔ 70 ماؤں سے زیادہ وہ آپ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کس چیز کا شکوہ ہے؟ اللہ اکبر۔ شکوہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، شکوہ شکایت سے ہے۔ کس چیز کی شکایت ہے؟ کس چیز کا شکوہ ہے کہ آپ شکوہ کر رہے ہیں؟ مالک سے تو مانگنا چاہیے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگنے سے۔ کوئی کمی پیشی آ بھی جاتی ہے، کوئی آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی روزگار میں مشکل آ جاتی ہے، کوئی حالات آپ کے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کوئی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ اس کی رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے، نہ کہ شکوہ کرنا چاہیے، رونا دھونا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم بندوں سے بھی تو مانگتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی، ہم بندوں سے مانگتے ہیں، بندوں کے سامنے جا کے التجا کرتے ہیں، سارا دن مانگتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ ہمیں وہ تو شرم نہیں آتی، لیکن جس سے ہمیں مانگنا چاہیے ہم ہم کہتے ہیں جی وہ رب ہے، وہ دیکھ نہیں رہا اپنے بندوں کو۔ بھائی وہ دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ گھر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ بھی اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بچے کہتے ہیں پاپا مجھے پیسے چاہیے، ان کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ کو۔ بالکل ایسے وہ رب ہے، اس سے جتنا مانگیں شکوہ نہ کریں، اس سے مانگیں۔ اس کو کنٹینیو کریں گے، یہی سوال ابھی جاری ہے، جواب علامہ صاحب انشاءاللہ ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم، آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر استخارہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ لائیو اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں اور سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں آپ لوگ ہو سکتے ہیں۔ جواب پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے اور سوال یقیناً میرا وہی تھا، اور پیر صاحب فرما رہے تھے کہ شکوہ ہمارا ہونا ہی کیوں چاہیے اس کریم کی بارگاہ میں، اور دنیاوی طور پر ہم ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا اس جو ہے وہ جگہ پر مانگنے چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں شاید کوئی امید بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے مزاج، اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ہر چیز کو اندر کی جو ہے وہ معاملات کو ختم کرتے ہوئے ہم اس جگہ پہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب ہمیں انکار ہوتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے، تو وہاں پر تو یہ ہمارا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کریم جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، تو اس بارگاہ سے جو ہمیں ملتا ہے اس پر شکر ادا کرنا تو یقیناً ہمارا حق ہے، لیکن اگر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں کوئی دیر ہوتی ہے تو وہ ایک ایسا امتحان یا ایسی آزمائش بھی اللہ کریم کی جانب سے بندے پر آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ اس کے اندر اطمینان کا اور صبر کا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی پر کنٹینیو کریں گے، پیر صاحب جواب دے رہے تھے، انشاءاللہ مزید پیر صاحب گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال یہ تھا کہ ہمارے لوگ بڑی تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف کو پرابلم میں آ جائیں تو وہ فوراً اپنی زیر لب بالائے لب اپنی زبان پہ شکوہ جو ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ایسے بالکل۔ مالک سے مانگنا چاہیے، مالک سے ہماری نہ تو لڑائی بنتی ہے نہ ناراضگی بنتی ہے، نہ ہمارا شکوہ بنتا ہے۔ شکوہ کس انداز میں آپ نے کرنا ہے؟ آپ دعا کی صورت میں کر لیں، آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور میں مانگیں مالک تو میرے اوپر رحم فرما دے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے، مالک تو میرے رزق میں اضافہ کر دے، مالک تو مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ مالک سے مانگنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، شکوہ زبان پہ نہ لائیں، آپ مالک سے مانگیں، دعا کی صورت میں مانگیں، نماز کی صورت میں مانگیں، آپ استغفار کر کے اس مالک سے مانگیں۔ جتنا آپ اس مالک سے مانگیں گے اتنا مالک کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آپ اس کا ذکر کریں گے اتنا مالک کے قریب ہوتے جائیں گے، کیونکہ جس چیز کے ذکر بھی ایک محبت کی بہت بڑی علامت ہے۔
من حب شیئن فاکثر ذکرہ ہو، کہ جس چیز کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے پھر اکثر بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر بھی محبت کی ایک علامت ہے۔ تو آپ مالک کا ذکر کریں بڑھ چڑھ کر، اب شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ مانگیں اس سے، اور جتنا مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ وہ تو ذات ہے کہ وہ تو بغیر مانگے ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، ایون کہ وہ لوگ جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اب مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو اپنے اس کو رب بھی نہیں مانتے، اللہ اکبر، اس کی پوجا بھی نہیں کرتے، اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، رب مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی وہ دے رہا ہے، بالکل وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے مانے نہ مانے بنائے تو میں نے ان کو بھی وہ دے رہا ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے ہیں اور جو اس کو مانتے ہیں، اگر وہ کسی آزمائش میں آئے، مجھے بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آزمائشوں میں آ سکتا ہے؟ اللہ 3 سال شیب ابی طالب میں آپ رہے، 3 سال جو پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہے، کوئی چیز باہر سے نہیں آتی تھی، ایون کہ ہوا سے پتے نیچے گرتے تھے تو وہ آپ کھاتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے مصائب و علام سے گزرنا پڑا، مکہ چھوڑا تو مدینہ میں گئے، مدینہ کی ساری زندگی آپ کی جو ہے وہ غزوات میں، سرایا میں، آپ کے مطلب اس 10 سال کی آپ کی وہ زندگی ہے مدنی جو ہے، تو وہ کیسے گزری آپ کے سامنے؟ آپ کو اگر ایک ٹائم کا یا 2 دن آپ کو کھانا نہ ملے تو آپ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب شکوے پیدا کر دیتے ہیں۔ جس نبی کی امت ہے اس نبی کی سیرت کو پڑھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کا شب و روز کیسے گزرتا تھا۔ ہمیں اگر فاقہ کشی میں رہنا پڑے تو رہ جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ 2 3 دن 4 دن 5 دن یا 7 دن 1 ہفتہ نہ کھانے سے بندہ مر جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا، بندہ نہیں مرتا۔ بالکل مرتا کیسے ہے کہ آپ کم از کم اپنی روحانیت کی غذا جو ہے اس کو جاری رکھیں، وہ مکمل ہونی چاہیے، وہ مکمل ہونی چاہیے۔ بالکل۔ ہمیشہ آپ کا دل زنگ آلود کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ ذکر الہی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ آپ کا یہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس اپنے دل کو زنگ آلودگی سے بچائیں، ٹھیک، خوراک اس کو دیں جس کو دینی ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا پیٹ بھرنا چاہیے، مجھے جو ہے نا وہ 2 ٹائم 3 ٹائم کی روٹی، اللہ کے بندے ان سے ہمارا گزارا ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے تندرستی گزرے تو پھر اللہ کے ذکر میں ٹائم گزارو۔ یہ خوبصورت یقیناً علامہ صاحب آپ نے ایک مثال پیش کی ہے، اور صبر کیا جائے، اس کی جو ہے وہ اس کے دیے پہ راضی ہمیں ہونا چاہیے، اور پھر صبر کا دامن نہ چھوٹے، استقامت ہو ہمارے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ، آپ نے کہا کہ سیرت کو اپنانا چاہیے، تو آپ کی سیرت کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ سب چیزیں ہمیں آل محمد کے گھرانے سے بھی ملتی ہیں، اور واقعہ کربلا کو اگر یاد کیا جائے تو یقیناً یہ صبر اور استقامت اور جو ہے وہ برداشت اور یہ ساری چیزوں کے جو پہلو ہیں وہ ہمیں واقعہ کربلا اور بالخصوص تاجدار کربلا پروردہ آغوش رسالت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اور آپ کے گھرانے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ کربلا والے بھی وہی درس دے کر گئے، اور سیرت کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمیں بھی یہی چیزیں ساری ملتی ہیں۔ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں 2 آرائی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی، ساری زندگی کا محور، ہماری ساری زندگی کا حسن و جمال، ہماری پوری زندگی جو ہے یہ گھومتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے ارد گرد۔ بے شک ہم کوئی بھی اگر زندگی کا لمحہ گزارنا چاہیں تو اگر ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر میرا خیال گزاریں تو اس سے کوئی خوبصورت لمحہ گزرتا نہیں ہے۔ ہم خراب ڈسٹرب کس وقت ہوتے ہیں؟ جب ہم ان کی اس سیرت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ہم حضور کی سیرت کو سامنے رکھیں، حضور کی آل کی سیرت کو سامنے رکھیں، حضور کے ان 2 ننھے ان شہزادوں کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ دیکھیں نا کہ سیدہ پاک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے منت مانی ہوئی تھی، بچے بیمار ہو گئے تھے،
اور وہ جب روزے رکھے 3 اور ایک دن جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ایک سائل آ جاتا ہے، تو آپ جو کچھ آگے سامنے پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر روزہ ہوتا ہے، پھر وہ جو سامنے چیز ہوتی ہے سائل آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، تیسرے دن پھر سائل، یعنی اس گھرانے کو دیکھیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب کوئی وہ مدینے کا سائل نہیں تھا، وہ تو اللہ کے رسول کے گھر والوں کا امتحان لے رہا تھا۔ تو وہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھر سے کوئی خالی گیا نہیں ہے۔ جب حضور کے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا تو حضور کی آل کے گھر سے خالی کیسے جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کربلا کی سرزمین پر سارا کنبہ شہید کروا دیا، سارا کنبہ قربان کروا دیا۔ آخری شہادت تو میرے امام کی ہے نا، تو آخری شہادت بھی جب وقت آتا ہے تو شمر کو فرماتے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، مجھے پہلے اللہ کے حضور میں سجدہ کر لینے دیں، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دیں۔ تو اس سے کیا درس ملتا ہے کہ جب اس گھرانے نے ساری زندگی نماز چھوڑی نہیں، جب ہم نماز چھوڑ دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کی سیرت سے ہٹ گئے ہیں، اب مسائل میں پریشانیوں میں ہم پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کی سیرت کو ماننا ضروری ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ چلیں اس گھرانے، کوشش کریں گھرانے کی سیرت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق، ان کے جو انہوں نے احکامات فرمائے ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم پریشانی ہمیں کوئی آئے، ہم صرف ان کو اپنا لیں، بس ان کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ تو میں تو اکثر یہ چیزیں ساری دنیا کی نظام ہے، یہ چلتا پھرتا رہتا ہے، انسان کو فاقہ کشی بھی آتی رہتی ہے، گھر کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو ہوتے تو ہمارے اعمال ہی ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں مسائل میں جانا پڑتا ہے۔ اللہ تو ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرتا، ہم اپنی جانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میری آخر میں میرا خیال ہے کہ ناظرین سے یہ ایک التجا ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے التجا آپ لوگوں سے کر سکتے ہیں کہ خدارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں، ہم پریشانیوں سے محفوظ رہیں، ہم اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی سیرت کو کم از کم ضرور پڑھیں۔ ہماری گھر کی خواتین جو ہیں وہ سیدہ پاک کی سیرت کو پڑھیں، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ حسنین کریمین کی سیرت کو پڑھیں، مسلمان حضور کی سیرت کو پڑھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان تمام مسائل سے نکل جائیں گے جن مسائل میں آج ہم گرے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ میری ایک التجا سمجھ لیں، میری ایک نصیحت سمجھ لیں، میری ایک ایڈوائس سمجھ لیں، جو بھی ہے۔ تو اس پر ہم سب کو، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ کا حکم ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو میرا رسول دے اسے لے لیں، جس سے میرا رسول منع کر دے اس سے رک جائیں۔ یہی اطاعت ہے، یہی اتباع ہے، یہی حضور کی محبت ہے، اور اسی میں ہمیں نے زندگی گزارنی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے نصیحت بھی، التجا بھی، گزارشات بھی اور پیغام بھی اپنی جانب سے بھی اور ہمارے کوہ نور ٹی وی کے پورے پلیٹ فارم اور پوری ٹیم کی جانب سے بھی آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور یہ محبتوں کا سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ خوبصورت پیغامات کی صورت میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ سے ہماری ہر روز ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ ملاقات جاری رہے گی۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور دعا کے لیے اکثر چونکہ لوگ کہتے رہتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے عزیز و اقربا میں، تو جو احباب دعا کے لیے کہتے ہیں، اجتماعی طور پر ان سب کی دعائیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہوئے ہم دعا کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات کل ہوگی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور علامہ صاحب قبلہ اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
ہم جو کہتے ہیں عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے ناظرین ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں دعا میں شامل ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو بالخصوص صحت اور تندرستی عطا فرما. پروردگار عالم جو اپنے گھروں میں مسائل میں گرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور کی آل کا سب کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں سکون عطا فرما. ہم سب کو حضور کی سیرت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.